अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हर आफियत से होंगे। सो गाइस, जो लोग चैनल पर आ चुके हैं जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। वो लोग जो मेरी बातें स्किप करके आगे भागने वाले हैं, उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जाएं जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा एपी को सुनने के बाद अपने प्यारे प्यारे हाथों से एपी को लाइक करें और कमेंट करते अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वैसे भी जब आज की एपी आप लोग सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि नावल कौन से वाले मोड़ पे आके रुक गया है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। मे बी आप लोगों को कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाए, और जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी वो बहुत 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 ज़बरदस्त होगी। आप लोग बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि बस फिर आप लोगों ने ऐसा ही करना है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा रिवार्ड होता है। भाई बड़ा सा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप करते नहीं है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो करना नहीं होता, बेल आइकन को प्रेस नहीं करना होता, और उसके अलावा लाइक तो आपने करने नहीं है एपिक, और कमेंट तो भाई दूर दूर वाली बात है कि आप लोग करते ही नहीं हैं। और पढ़ के ऐसे भाग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, ऐसे आप लोग गायब हो जाते हैं। और वो लोग जो प्रॉपर एपी को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आज बहुत ज़्यादा बातें शातें नहीं होंगी, आज की एपी वैसे ही काफ़ी लॉन्ग है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़ा आराम से पढूं, लेकिन जैसा कि जितनी बड़ी एपिसोड होती है मैं उतनी तेज़ी से पढ़ती हूँ ताकि जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा स्लो रखूँ खुद को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और पढ़ते हुए भी आप लोगों को मज़ा आए। आज की एपी कुछ इमोशनल है, मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन हाँ, मज़े की है। मुझे लगा है कि मज़े की है। मैंने भी कुछ सीन दोबारा पढ़े हैं तो मुझे अच्छी लगी है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। और इंशाल्लाह जो लोग कुछ रोमांटिक पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी बस तैयार रहना, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कुछ अच्छा सा पढ़ाएंगे। और जो लोग बार बार मिशा और अकरमा की एपी मांग रहे हैं, उनके लिए भी भाई बहुत सा सरप्राइज़ है। आज की एपी कुछ लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि आज के एपी को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो है उसमें कुछ अच्छा सा पढ़ाएंगे आपको। फ़िलहाल अभी बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, बिना वक्त ज़ाया कि हम जल्दी से चलते हैं एपी की तरफ और एपी को करते हैं रीड। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 239, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। सभी बच्चे खेल रहे थे। अजी, तुम्हारी फिशेस कहाँ हैं? अबिशा को अचानक याद आया कि अज़गान ने उसे वीडियो की थी कलरफुल फिशेस की। वो चिड़िया मेरी फिशेस को खा गई थी। अज़गान उदासी से बोला तो बदर चौंका उसकी बात पर। कौन सी चिड़िया? बदर ने बेटे से पूछा, जो अबिशा और अरियान को दुख से अपनी फिशेस के बारे में बता रहा था। जो चिड़िया आली ने मारी थी। जबकि आज़गान के बताने पर बदर कुछ पल को बोल ना पाया। उस दिन वो हैज़ल को तो समझा चुका था, मगर आज खुद वो शशदरज़द रह गया था। अल्फाज गुनगुना गए। उसका मतलब था अलान ने उस चिड़िया को खुद मारा था, ना कि उसका पंख टूटा था। अलान कहाँ है? सरदार शाही, वो कमरे में। आज़गान कहते खेलने लगा। बदर कमरे में दाखिल हुआ तो अलान होमवर्क कर रहा था। क्या हो रहा है? पापा, काम कर रहा हूँ। गुड। अलान, एक बात पूछूं? जी। बदर उसके पास बैठा नीचे कारपेट पर, जहाँ वो सारे छोटे गोल मेज़ के गिर्द बैठकर स्कूल का काम करते थे। बदर ने अपने सुर्ख सफ़ेद गालों वाले बेटे को देखा, जिसकी सब्ज़ आँखें सामने कापी पर मरकूज़ थीं। उसकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी थी, बिल्कुल किसी बड़े के जैसी। बदर को वो दिन याद आया जिस दिन स्कूल प्रिंसिपल ने उसे कहा था उसका बेटा दूसरे बच्चों से बहुत शार्प था, हर काम में परफेक्ट था। इतनी सी उम्र में उसका तलफ़्फ़ुज़ साफ था, उसकी ज़हानत औरों से 2 गुना ज़्यादा थी। वो टू दी पॉइंट बात करता, न ज़्यादा न कम। अलान, उस चिड़िया का पंख कैसे टूटा था? बदर की बात पर एक पल को अलान का हाथ रुका। बदर चौंका, उसी पर नज़रें मरकूज़ किए था, उसकी नज़रों से छुपा न रहा।
میں نے توڑا تھا۔ وہ نہایت سکون سے باپ کو سکتہ دے گیا۔ بدر کو امید نہ تھی وہ یہ کہے گا۔ اعلان وہ بچکا رہ گیا۔ تم نے اس دن جھوٹ کہا تھا؟ وہ متحیر زدہ لہجے میں تعجب سے بولا۔ جی۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ بدر کے چہرے کی سرخی بڑھی۔ اسے جھوٹ سے نفرت تھی اور اسی کا بیٹا جھوٹ بول چکا تھا۔ اس کا ردعمل ایسا ہی ہونا تھا۔ میں جھوٹ نہ کہتا تو اماں سائیں بے ہوش ہو جاتی یقیناً۔ بدر کو ہیزل کا زرد چہرہ یاد آیا۔ تو تم نے کام ہی ایسا کیوں کیا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سامنے بے شک اس کا بیٹا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ کچھ بھی کرتا رہے اور وہ باز پرس بھی نہ کرے۔ اس نے ازی کو ہرٹ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ماتھے پر شکن ڈالے بولا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ کیسے ہرٹ کرے گا آزغان کو؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ اس نے آزغان کی فشز کھا دی تھی جس وجہ سے آزغان روتا رہا سارا دن۔ بدر کو یاد آیا آزغان نے ضد کرتے اکرما سے فشز منگوائے تھے، حویلی کے فاؤنٹین میں ڈلوائی تھیں جو کوئی جانور کھا گیا تھا۔ یہ اس نے بھی سنا تھا مگر دھیان نہ دیا۔ آزغان روتا رہا تھا سارا دن، بڑی مشکل سے اس کا دھیان ہٹایا تھا اکرما نے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے نہیں لا دے گا۔ تو تم نے اس لیے اسے مار دیا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا اس کی بات پر۔ اس کا 4.5 سالہ بیٹا اسے جھٹکے پر جھٹکا دے رہا تھا۔ ہاں اعلان اب کی بار بدر کی آواز نہ چاہتے بھی بے پناہ سخت اور اونچی ہو گئی تھی۔ جو میرے کسی اپنے کو تکلیف دے گا اس کا یہی حال کروں گا۔ وہ کہتے بدر کو ساکت کر گیا۔ آج بدر کو اس کے لہجے کے سرد پن سے عجیب سا خوف آیا تھا۔ ہیزل کا ڈر شاید صحیح تھا۔ بدر اپنی جگہ سے ہل نہ پایا۔ یہ اس کی عمر نہ تھی جو بات اس نے کہی تھی۔ وہ بدر کے لیے سوچ کا نیا درپیچہ کھول گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی سی عمر میں اپنوں کے لیے اتنا پوزیسو تھا۔ تو آگے کیا ہوگا؟ ایک طرف آزغان تھا اتنا معصوم کہ اپنی باتوں سے ہنسا دیتا، اور دوسری طرف اعلان تھا جس کی باتیں سنتے اس کا باپ دنگ رہ گیا تھا۔ جب پرنسپل نے اسے اعلان کے ٹیسٹ دکھائے تھے تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اعلان عام بچوں سے 2 گنا زیادہ آئی کیو لیول رکھتا تھا۔ وہ صرف ایک بار کتاب یا سوال کو دیکھ لیتا اور اگلے پل اسے وہ لیسن یاد ہوتا اور سوال حل۔ وہ اکثر ٹیچر کو مشکل میں ڈال دیتا اپنے سوالات سے۔ ہیزل تو حیران تھی۔ اس نے تو مذاق میں کہا تھا کہ اس نے کون سا کسی سائنسدان کو پیدا کرنا ہے، مگر اب اعلان کے کارنامے سنتے وہ یہی سوچتی رہتی تھی کیا واقعی اس نے مستقبل کے سائنسدان کو پیدا کیا تھا؟ جتنا ذہین اس کا بیٹا تھا ہیزل کو تو دوسرا جنم لینا پڑتا اتنا ذہین ہونے کے لیے، بقول سبھی کے، جس سے وہ 100% متفق تھی۔ 11 سال بہت ہوتے ہیں، اب شادی کر لو۔ تیمور شاہ کی بات پر اس کے قدم رکے تھے، چکر لگاتے۔ اکیلے رہنے کی تکلیف میں جانتا ہوں، کسی اپنے کو کھو دینے کا درد۔ تمہیں بیٹا کہا نہیں مانا تھا اور میں تمہیں اکیلے نہیں دیکھ سکتا۔ سبھی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، اب تم بھی شادی کر لو۔ اس کی نیلی آنکھیں مسکرائیں۔ آپ نے بھی تنہا زندگی گزار دی، میری بھی گزر جائے گی۔ وہ پلٹتے تیمور شاہ کو دیکھتے سکون سے بولا۔ میرے پاس میرے جینے کی وجہ تھی میری پرنسس، میں اکیلا نہیں تھا۔ کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا۔ تیمور شاہ اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا کر بولے۔ تو وہ اب کی بار پہلے تو حیران ہوا اور پھر ہنس دیا۔ چلیں، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شاید میں بھی شادی کے بارے میں سوچ لیتا۔ وہ مذاق کرتا بولا۔ ویسے جوڑی اچھی جمنی تھی، سسر اسمگلر، بڑا داماد آرمی افیسر اور چھوٹا مافیا کنگ۔ وہ آنکھ ونک کرتا بولا۔ تو اب کی بار تیمور شاہ بھی ہنسا اور سالے صاحب ڈائمنڈ اسمگلر، اف کیا فیملی ہوتی۔ وہ یہ کام چھوڑ چکا ہے، تیمور نے اسے یاد دلایا۔ تیمور شاہ لگتا بوڑھا ہو گیا ہے۔ تیمور کی بات پر
اس کا کہتا لگا۔ کیونکہ اس بات سے وہ بھی واقف تھا اور تیمور شاہ بھی کہ جو ایک بار اس طرف آ جائے وہ کبھی اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ یہ کام اس انسان کو۔ خیر ملا تھا میں کل اس سے رات، کب کہاں۔ اب کی بار تیمور شاہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ لڑکیوں کو بچاتے تم وہاں گئے تھے؟ ہاں جانا پڑا۔ برہان اس کے ساتھ نہیں تھا، مجھے یقین تھا اسے میری ضرورت نہ پڑ جائے تو گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا عفنان کو؟ باپ کی تڑپ جاگی۔ اس کا بیٹا ٹھیک تو تھا؟ ٹھیک ہے، پریشانی والی بات نہیں، ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو اکثر کھاتے ہی رہتے ہیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تیمور شاہ کے لہجے میں باپ کی محبت اور تڑپ واضح ہو رہی تھی۔ بازو پہ کٹ لگا تھا مگر ٹھیک ہے، شکریہ اس کی مدد کرنے کے لیے۔ بیٹا کہتے اور بھائی کی مدد پر شکریہ کر رہے؟ سوری۔ تیمور شاہ ہنسا۔ رہائی کب ہو رہی ہے؟ 2-4 روز میں ابھی، یعنی میں جا چکا ہوں گا واپس۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا، خیر کافی وقت ہو گیا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا، میں خود آؤں گا تم سے ملنے، بلکہ تم شادی کرو، تمہاری شادی کی ساری تیاریاں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ تیمور شاہ بات کو گھما کر پھر سے شادی پر لے گیا تھا۔ وہ ہنسا، یعنی اب شادی نامہ چھوڑیں گے؟ نہیں نہیں، یعنی مجھے اب چلنا چاہیے۔ واقعی میں؟ وہ اٹھا۔ تم بھول رہے ہو کچھ دنوں تک میں باہر آ رہا ہوں، یہاں سے تو چلے جاؤ گے مگر میں جلد چکر لگاؤں گا وہاں۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے سر۔ شکریہ میرے بھائی۔ تیمور شاہ مسکرایا اس کی بات پر۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سر پر کیپ پہنتے گلاسز اٹھاتے نکل گیا۔ تیمور شاہ جانتا تھا وہ اس ٹاپک پر کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی دعا تھی کہ جلد کوئی اس کی زندگی میں آئے جو اپنی محبت سے اس کے سارے زخم بھر دے۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں۔ اچھا پہلے خود کو تو چھڑوا لے۔ اندھیرے میں کسی کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ وہ چونکا، پھر غصے سے چیخا، چلو تمہاری یہ خواہش ابھی پوری کر دیتے۔ برہان نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا اکلوتا بٹن پریس کیا تو کمرہ جگمگا اٹھا۔ باسط چوہان کی آنکھیں اچانک روشنی سے چندھیا گئیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ارے دیکھو گے نہیں مجھے؟ ابھی تو سامنے آنے کی فرمائش کر رہے تھے۔ عفنان کی سرد سپاٹ طنزیہ آواز اس کی سماع سے ٹکرائی تو ایک پل کو وہ چونکا، ایسا لگا کوئی جانی پہچانی آواز سنائی دی ہو۔ اس نے ہاتھ ہٹایا، وہ کرسی پر بندھا تھا مگر اس کے ہاتھ کھلے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ایسے کیوں باندھا ہوا ہے تم لوگ؟ جانتے نہیں ہو مجھے؟ وہ برہان عفنان کو دیکھتے گرایا، جبکہ برہان اطمینان سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عفنان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ تھا ان سب کا اصل مجرم۔ کل رات ارحا نے عفنان کو بتایا تھا اس شخص کے بارے میں جو تھا ان سب کی بربادی کے پیچھے اصل مجرم۔ میرے چہرے کو دیکھ کر بتا، کون یاد آتا ہے تجھے؟ عفنان سرد آواز میں بولا۔ باسط نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کسی کی تو جھلک تھی اس میں، جیسے دیکھا دیکھا سا چہرہ ہو، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ نہیں جانتا، وہ نفی کرتا بولا تو عفنان اس کی کرسی پر جھکتے اس کے ارد گرد ہاتھ جما گیا۔ اب بتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ ارے کہا نا، نہیں جانتا۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے تم لوگوں کو؟ پیسہ چاہیے؟ بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے؟ وہ عفنان کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اندر سے گھبرا گیا تھا، مگر اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے فوراً لالچ دینے کو بولا۔ عفنان نے اچانک ہاتھ میں پکڑا باریک دھار والا چاقو اس کی کرسی کے بازو پر رکھے ہاتھ کی پشت میں کھبو دیا۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سمجھ ہی نہ آئی۔ اچانک کمرے کی چار دیواری میں اس کی دردناک چیخ گونجی۔ برہان کے چہرے پر ناگواری چھائی، کانوں کو اس کی آواز پسند نہیں آئی تھی شاید۔
کون ہو تک تم لوگ؟ اب کی بار اپنے ہاتھ میں گھسا چاقو اور خون دیکھتے وہ لڑکھڑاتے بولا، کیوں میرے چہرے سے سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، میں نہیں جانتا تمہیں، میں نے تو آج سے پہلے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ کون ہو تم؟ خود بتا دو، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ چیخا۔ درد کی شدت سے برہان ایک طرف آرام دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، باسط کو یہاں تک لانے کا آگے وہ جانتا اور شاہ حویلی والوں کا مجرم تھا۔ برہان ایک طرف آرام دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، باسط کو یہاں تک لانے کا آگے وہ جانتا اور شاہ حویلی والوں کا مجرم تھا۔ اب سزا جزا کا کام ان کا تھا، وہ جانے۔ وہ اپنی وائی فائی سے میسیجز پر بات کر رہا تھا کہ اس کا نیو آنے والا بیبی اپنی ماما کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ ابیشا بلاج اور اس کی ڈاکٹرنی اسے مس کر رہے تھے کہ نہیں؟ باقی جائیں بھاڑ میں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ تبھی قدموں کی آہٹ ہوئی۔ برہان نے ایک نگاہ دیکھا اندر داخل ہونے والی ہستی کو اور پھر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے نہیں، مگر مجھے دیکھ کر تمہیں یقیناً بہت کچھ یاد آئے گا۔ کمرے کی دہلیز پر ابھرنے والی آواز باسط نے دیکھا۔ اسے ایک پل لگا تھا آنے والے کو پہچاننے میں۔ تیمور شاہ۔ وہ ساکت رہ گیا۔ عفنان ہٹا تھا اس کے سامنے سے۔ ہاں تیمور شاہ، کچھ یاد آیا؟ باسط نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے اغوا کروایا ہے، مگر کیوں؟ وہ انجان پن سے بولا تو شاداب نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے جبڑے پر گھونسا دے مارا، جس سے اس کی چیر زمین بوس ہوئی۔ کسی نے اسے روکا نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی کے لائق تھا۔ عفنان نے اسے کالر سے پکڑتے جھٹکے سے کھینچ کر سیدھا کیا۔ ناصر نے کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ ویسے تو یہ ساؤنڈ پروف تھا، مگر پھر بھی بات شاہ حویلی کی عزت کی تھی، احتیاط لازم تھی۔ ان چاروں کے علاوہ پانچواں باسط تھا، کیونکہ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ وہ چیخا۔ حلق میں پہلے خون کا ذائقہ گھلا تھا، ابھی چیخنے سے خراشیں بڑھ گئی تھیں۔ پھٹے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، گرنے سے ماتھے پر چوٹ لگی تھی۔ قصور؟ عفنان نے اسے دیکھتے استحضاءیہ کہا۔ تم نے کئی زندگیاں برباد کر دیں اور کہہ رہے ہو کیا قصور ہے؟ عفنان نے اس کے منہ پر مکہ مارا، جس سے اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹی۔ خون ناک سے بھی تیزی سے بہنے لگا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخا۔ تیمور، کیا کیا ہے میں نے؟ میں تو تم سے سالوں سے ملا نہیں۔ تم کہاں تھے؟ کہاں سے آئے؟ میری بھلا تم سے کیا دشمنی؟ کیوں تم لائے ہو مجھے یہاں؟ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا آخری رات، تمہیں یاد ہوگی، وہ فائنل کی پارٹی کی رات۔ اس کے بعد تو کبھی میں ملا بھی نہیں تم سے۔ وہ رات، وہی پارٹی، تم خود ہی آ گئے۔ اس دن تک تیمور شاہ نے اسے کالر سے پکڑتے گھراتے کھینچ کر کہا تو وہ کرسی سمیت اس کی طرف اٹھا۔ باسط ٹھٹکا۔ اب کی بار بتا باسط، کون سا بدلہ لیا تھا تو نے یشمل شاہ سے؟ یاد آیا یشمل شاہ، یا اسے بھی بھول گئے؟ اب کی بار باسط کا رنگ اڑا تھا۔ اسے وہ کیسے بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اسے یونیورسٹی سے نکالا گیا اور اس کی ماں الیکشن نہ لڑ پائی؟ کون سا بدلہ؟ اس کی زبان نے ساتھ چھوڑا۔ لگتا ہے بھول گئے ہو، چلو یاد کروا دیتا ہوں، شاداب نے کہتے اس کے ہاتھ میں گھسا چاقو ایک جھٹکے سے کھینچا تو اس کی دوبارہ آواز گونجی۔ برہان کانوں میں بلوٹوتھ لگا گیا۔ چیخ چیخ کر اس کی سماعت کو ڈسٹرب کر رہا تھا وہ۔ اب بتاؤ کیوں اس رات یشمل شاہ کے جوس میں نشہ ملایا تھا؟ نشہ؟ وہ گھومتے سر سے بولا بمشکل۔ جو راز سالوں پہلے دفن کیا گیا تھا وہ ان تک کیسے پہنچا؟ وہ چونک اٹھا۔ یشمل شاہ تو مر چکا تھا جیسا کہ اس نے سنا تھا، پھر
ان لوگوں کو کیسے پتا کہ کون سا نشہ وہی نشہ جو تم نے دیا تھا یشمل شاہ کو تاکہ اسے سب کے سامنے ذلیل کر سکو، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا سکو۔ بتاؤ تیمور شاہ دہاڑا اب کی بار۔ ہاں دیا تھا میں نے اسے۔ یشمل کو نشہ اس نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کیا تھا، میں بھی اسے ایسے ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے یونیورسٹی سے نکلوا دیا، میری ماں کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا کہ جو عورت اپنے بیٹے کو عورتوں کی عزت کرنا نہیں سکھا سکی وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گی۔ مجھے صرف یشمل شاہ سے نہیں، اس کمینی سالی صبرینا، اس نے گالی بکی وہاں موجود اب کی بار چاروں نقوش کے چہرے سرخ ہوئے تھے ایک ساتھ۔ شاداب اور عفنان کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے دماغ کی ہر تار کو اپنی جگہ سے ہلا گیا جبکہ تیمور شاہ چونکا۔ صبرینا، اس نے صبرینا کا نام کیوں لیا تھا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ تو نے صبرینا کہا؟ تیمور شاہ نے نیچے گھٹنے کے بل بیٹھتے اسے بالوں سے تھام کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ بتا کیا؟ تیمور شاہ نے نیچے گھٹنے کے بل بیٹھتے اسے بالوں سے تھام کر چہرہ اٹھایا۔ بتا کیا کہا تو نے؟ ہاں اسی سالی کی وجہ سے یہ سب ہوا، وہ اب بھی باز نہ آیا، ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، شور مچا دیا، بڑی نیک پردہ دار بیوی بنی پھرتی تھی اور وہ یشمل شاہ ہیرو بنتے آ گیا، میری ساری ریپوٹیشن خراب کر دی۔ میں بھی دونوں کو بدنام کر دینا چاہتا تھا مگر وہ سالہ غلط لڑکی کو انجیکشن لگا آیا، اوپر سے اس آگ نے سب خراب کر دیا، ورنہ دونوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا میں۔ وہ لفظ بلفظ سب اپنے منہ سے قبول کرتا گیا۔ اس کا مطلب تھا تیمور شاہ نے سچ کہا تھا، اسے اس رات نشہ آور کچھ دیا گیا تھا۔ شاداب نے تیمور شاہ کو دیکھا۔ تیرے گھٹیا پلان سے ایک معصوم تو بچ گئی مگر دوسری برباد ہو گئی۔ تیمور شاہ نے اسے نفرت سے دیکھتے دکھ سے کہا۔ کا کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ تو ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، اسے برباد کرنا چاہتا تھا، تو کامیاب ہو گیا۔ یشمل شاہ تو بچ گیا تیرے گھٹیا کھیل سے مگر مجھے تو نے برباد کر دیا، اپنے دوست سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا، مجھ سے وہ گناہ کروا دیا جس کی تلافی میں اپنی جان دے کر بھی پوری نہیں کر سکتا۔ کا کیا مطلب؟ وہ جوس تک تم نے پیا تھا؟ تیمور شاہ اس رات؟ ہاں تیمور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ تو باسط کی آنکھیں پوری طرح کھلی۔ کہ کون تھی وہ؟ باسط نے اٹکتے استفسار کیا۔ یہ جاننا تیرے لیے ضروری نہیں، تیری اوقات نہیں کہ تیری غلیظ سماعت اس کا پاکیزہ نام سنے یا ہونٹ ادا کریں۔ عفنان نے کہتے اسے ٹھوکر ماری، وہ درد سے کراہتے دوہرا ہوا جبکہ برہان نے ریکارڈنگ آف کر دی۔ وہ سچ بتا چکا تھا، آگے اس کے ساتھ کیا ہوا کسی کے لیے بھی جاننا ضروری نہ تھا۔ تیمور شاہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ناصر اس جگہ کو صاف کرواتے لاش کو ٹھکانے لگا دینا، باقی کوئی ثبوت نہ رہے۔ اوکے سر۔ عفنان شیشے کی دیوار کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا باہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، لب خاموش تھے۔ برہان آفس چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ شاداب صوفے پر۔ سبھی کے درمیان خاموشی تھی۔ ہم سب نے ایک نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹی، جو قصوروار تھا وہ آزاد رہا۔ کمرے کی خاموشی کو شاداب کی آواز نے توڑا۔ ماضی نے بہت سارے لوگوں کو تکلیف دی، بہت کچھ سہا مگر اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتا۔ میں آنا چاہتا تھا اپنے گناہ کی سزا کاٹنے مگر مجھے قسمت نے موقع نہ دیا۔ شاید آج حالات الگ ہوتے۔ میں شاہ حویلی والوں کے ساتھ ساتھ عفنان کا مجرم ہوں۔ آج میرا بیٹا مجھ سے یوں منہ پھیرے نہ ہوتا، اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہوتا۔ تیمور شاہ کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکھڑاتے گرا۔ میں گل ابر کے 33 سالوں کے ساتھ عفنان کے بچپن کا بھی
اس کی اذیتوں کا قصوروار ہوں۔ کاش میں نے اس دن کو اپنی زندگی سے نکال سکتا، کاش میں اس دن کو اپنی زندگی سے نکال سکتا۔ مجھے معافی نہیں چاہیے، میرا جرم سزا کا مستحق ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے شاداب، نمش کو یہ سچ بتا دینا، اسے یہ بتا دینا اس کا باپ ایک گرا ہوا انسان نہیں تھا، نہ کہ وہ کسی کی عزت کو یوں رون دیتا، وہ بھی وہ عورت جو دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ معتبر تھی اور رہے گی۔ کہتے تیمور شاہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا، جہاں ناصر گاڑی میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے 1 گھنٹے کا وقت ملا تھا جس کے اندر اندر واپس پہنچنا تھا۔ میں تم دونوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، وہ انسان نہیں، حالات غلط تھے، اس کے ساتھ بھی اتنا ہی برا ہوا۔ میں نے جتنا تیمور شاہ کو جانا، وہ بھی شکار بنا باسط کا، اور ایک تلخ مگر سچ بات، آغا سائیں نے موت کا کھیل بھی اچھا نہیں کھیلا۔ گلابر معصوم تھی، ان کے ساتھ غلط ہوا تھا، اس وقت میں اسے اپنوں کی ضرورت تھی، اور مجھے لگتا ہے جتنی محبت یشمل شاہ گلابر سے کرتا تھا، وہ اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ اور وہ رکا، تیمور شاہ کی آنکھوں میں گلابر کی محبت میں نے واضح محسوس کی ہے۔ اگر اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید وہ گلابر کا ہاتھ خود تھام لیتا۔ وہ بھی مظلوم تھا، ضروری نہیں ہوتا ہر بار جو نظر آئے وہی ٹھیک ہو، کبھی کبھی جو نظر آتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ شاداب خاموش تھا، دونوں نے عفنان کو دیکھا اور پھر آتے اس کے دونوں اطراف میں کھڑے ہوتے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے دونوں نے۔ کچھ دیر کے بعد شاداب حویلی کے لیے نکل گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ شاداب نے آتے ساتھ ہی سبھی کو آغا سائیں کے کمرے میں بلا لیا؟ سبھی پریشان اسے دیکھ رہے تھے سوالیہ نظروں سے۔ اس نے اٹھتے اکرما کو اشارہ کیا تھا دروازہ لاک کرنے کا۔ نمش نے شوہر کو دیکھا، ایسا کیا تھا کہ وہ اتنا سنجیدہ تھا؟ شاداب نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے سبھی چونکے، مگر اس شخص کی باتیں، جیسے جیسے وہ بول رہا تھا سبھی کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو رہی تھیں، چہرے کی سرخی بڑھ رہی تھی، جبکہ نمش کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کے بابا بے قصور تھے، آج ثابت ہو گیا تھا۔ گلابر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ موتی اس کی گود میں گر رہے تھے، وہ بے قصور تھی۔ آغا سائیں اس کے دل نے روتے باپ سے کہا تھا، یہ کہانی صرف گلابر کی نہیں تھی، یہ کہانی ہر اس لڑکے کی تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی میں زیادتی ہوئی تھی اور ہو رہی ہے۔ ہر بار غلطی لڑکی کی ہو ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کبھی گلابر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ موتی اس کی گود میں گر رہے تھے، وہ بے قصور تھی۔ آغا سائیں اس کے دل نے روتے باپ سے کہا تھا، یہ کہانی صرف گلابر کی نہیں تھی، یہ کہانی ہر اس لڑکی کی تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی میں زیادتی ہوئی تھی یا ہو رہی ہے۔ ہر بار غلطی لڑکی کی ہو ضروری نہیں ہوتا، اور ہر بار غلطی لڑکے کی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ دوران تعلیم یونیورسٹی کالج میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی ذات کو ہی الزام دیا جاتا ہے کہ اسی کا قصور ہے، اسی کے کسی سے تعلقات ہوں گے، اب ڈرامہ کر رہی ہے، یا پھر اس کی پڑھائی کو الزام دیا جاتا ہے کہ یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر پڑھے گی۔ اکثر یونیورسٹیوں میں لڑکوں کو پروفیسر کی طرف سے ہراس کیا جاتا تھا، کبھی گروپس کا نشانہ بنتی ہیں تو کبھی کسی ذاتی دشمنی کا، بجائے اس کے کہ ہم اور ہماری گورنمنٹ اس چیز پر ایکشن لے اور انصاف کرے تاکہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو۔ جو علم حاصل کرنے کی جگہ ہے اسے پاک رکھا جائے ہر قسم کی ہوس سے، تاکہ پھر کسی لڑکی کے گھر والے بیٹی کے ساتھ ہوئے ایسے حادثے پر اسے زندہ موت کی سزا نہ دیں، کوئی لڑکی کسی ایسے تکلیف دہ سفر سے گزر کر خودکشی نہ کرے۔
لوگ اس ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کیا اب بیٹوں کو بھی ہاسٹل میں رہنے نہیں دیتے۔ کسی گل ابر کو زندہ ہوتے اپنوں کے لیے مردہ نہ ہونا پڑے۔ سچ کہتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر وہ خود بہترین تربیت سے مزین ہوگی تو بیٹی کی تربیت اعلیٰ کرے گی، اسے اپنی عزت کروانے اور دوسروں کی عزت کرنے کا مطلب سمجھائے گی، اسے انسان بنائے گی، ورنہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ علم ہر انسان کو شعور دے ضروری نہیں ہوتا، ورنہ عالم تو ابلیس بھی تھا۔ تربیت انسان کو انسان بناتی ہے، اخلاق دیتی ہے، ورنہ انسان کو شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ سچ سبھی پر آشکار ہو چکا تھا، سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ تیمور شاہ نہ ہوتا تو یشمل ہوتا، گل کی جگہ صبرینا ہوتی، مگر ایک معصوم کی عزت ضرور ماپال ہوتی، وہ ایک بے گناہ ضرور گنہگار بنتا۔ یہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ شاداب احتشام شاہ نے بیٹے کو حکم دیا، وہ زندہ رہنے کے قابل تھا بھی نہیں۔ شاداب نے نفس تھا پر زور دیتے ٹی وی آف کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یاسمین شاہ کی ضعیف آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ شاداب نے نمش کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ احتشام شاہ نے اٹھتے بہن کو سینے سے لگا لیا۔ کسی کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی، ان کی معصوم بہن۔ جس وقت اسے اپنوں کی ضرورت تھی اس وقت اسے مردہ اقرار دیتے سبھی سے دور تنہا کر دیا گیا۔ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا گیا۔ اس بچے کو دنیا جس بھی نظر سے دیکھتی مگر وہ ایک ماں تھی۔ جس تنہائی میں اس نے اپنی موت کی لاکھ دعائیں مانگی مگر وہ آئی نہ، شاید اس کی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ اس کے باپ کی نظروں میں اسے بے قصور ثابت ہونا تھا۔ شکریہ ارحا، یہ میرا فرض تھا۔ شاداب نے ارحا کا شکریہ ادا کیا، اسی کی وجہ سے وہ باسط تک پہنچے تھے، اسی نے اس راز کی کھوج لگائی تھی، ورنہ شاداب کو تیمور شاہ پر یقین نہیں آیا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی نہ اس کے پاس کوئی سرا تھا اس بات کا جو سالوں پہلے ہوا تھا۔ نمش کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ نمش کمرے میں آتے بھی روئے جا رہی تھی۔ جب شاداب نے سنجیدگی سے دیکھتے کہا تو اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ٹینشن لیتی۔ اصل کے وقت شاداب اس کے پاس نہیں تھا مگر اس بار وہ اس کا پورا خیال خود رکھ رہا تھا۔ نمش نے سوں کرتے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے اسے خفا نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہی ہو؟ کس نے کہا؟ یہ ابھی جو اتنی سنجیدگی سے سخت آواز استعمال کی وہ ڈانٹنا ہی ہوتا ہے۔ شاداب نے مسکراہٹ ضبط کی۔ جانم اسے فکر کہتے ہیں، ڈانٹنا نہیں۔ وہ کہتے جھکتے اس کے گال پر دانت گاڑ گیا۔ آؤچ! شاہ کیا کر رہے ہیں؟ پیار! اف! نمش سرخ پڑی۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اف شاہ! وہ ابھی ایک ماں کی ہے، اتنے سے بچے میں روح تو ہوتی نہیں۔ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ اس کی بےتابی پر مسکرائی۔ نمش سرخ چہرے سے بولی، چلو پھر ابھی بیٹی کی ماما سے تفصیل جان لیتے کہ اس نے کیا کیا سارا دن۔ وہ آج صبح سے حویلی نہیں تھا۔ شاہ نہیں، شش! وہ اس پر جھکتے اس کے ہونٹوں کو کی گرفت میں لیتے منمانیاں سر انجام دینے لگا۔ نمش کا چہرہ دہکنے لگا جب اس کے ہاتھوں کی بے باکی پر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی سانسوں کا جام پیتے وہ گردن سے دوپٹہ نکالتے، اس کی گردن پر بونسوں کی بوچھاڑ کرتے، اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑتے، اس کی شرٹ کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو ہاتھوں تلے مسلتے۔ وہ دوبارہ نمش کے لبوں کو نرمی سے ہونٹوں کی گرفت میں لے لے۔ اس کے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے، بائٹ کرتے۔ نمش نے اس کی قمیض کے کالر کو مٹھی میں بھینچا، اس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ شاداب نے اس کے
لبوں پر شدت بھرا لمس چھوڑتے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نمش اپنا سانس بحال کرنے لگی جبکہ شاداب اس کے ہاتھ کی مومی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے نرمی سے چھونے لگا۔ نمش اوپر ہوتے اس کے سینے پر اپنا وزن ڈالے آنکھیں موند گئی سکون سے۔ آج بہت عرصہ کے بعد اپنے مالک کو دیکھتے نصر کی آنکھوں میں نمی سی چھائی تھی۔ کیسے ہو میرے شیر؟ تیمور شاہ نصر کے گلے ملا۔ نصر نے ان 6 سالوں میں تیمور کے کاروبار، اس کے گھر کو وفاداری سے سنبھالا تھا، اس کے کیس کو بھی ہینڈل کیا تھا۔ نمش کو تو نہیں بتایا؟ نہیں سر، آپ نے منع کیا تھا۔ ویسے بھی بی بی جی شاہ حویلی میں ہیں، کل یشمل شاہ اور ان کی بیوی کی برسی ہے۔ چند پلوں کی خاموشی چھائی گاڑی میں۔ نصر ہم گاؤں جا رہے ہیں، تیمور شاہ نے کچھ سوچتے کہا۔ گاؤں؟ نصر نے تصدیق چاہی۔ ہاں گاؤں جی۔ وہ گاڑی کو موڑ دے گیا جبکہ تیمور شاہ سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گیا۔ کئی پرانے منظر، خوبصورت یادیں اس کی آنکھوں کے پردوں پر اجاگر تھی۔ سفر رواں تھا یادوں کے سنگ کا۔ پہنچ گئے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی نہیں پھیلا تھا مگر حویلی میں لگی لائٹوں کی وجہ سے صبح کے اس پہر بھی روشنی تھی۔ تیمور مہا کی قبر پر خاموش کھڑا تھا۔ تم ایک بہت اچھی بیوی تھی مہا، شاید میں ہی تمہارے قابل نہیں تھا، شاید تم مجھ سے محبت نہ کرتی تو آج تم زندہ ہوتی، خوش ہوتی۔ مجھ سے محبت کرنے کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے تم نے مہا۔ تیمور شاہ کی آنکھیں نم تھیں۔ عشق کی قیمت تو سبھی نے ادا کی تھی مہا نے اس نے گل ابر سے اور گل ابر نے یشمل سے، اور یشمل سے محبت اور دوستی دونوں میں۔ وہ سبھی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ تیمور مہا کی قبر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کر گیا۔ ایک آنسو لڑکھڑاتے مہا کی قبر پر گرا۔ آج یشمل کی برسی تھی، سالوں گزر گئے تھے، اسے یشمل کی قبر پر نہیں گیا تھا۔ کیسے جاتا، کیسے اس کا سامنا کرتا؟ وہ تو اس کی زندگی میں سب سے وہ تو اس کی زندگی میں بھی اسے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ ابر کے جانے کے بعد تیمور گاڑی کی طرف بڑھا تو نصر جلدی سے آگے بڑھا۔ تیمور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ سر، آپ کا جانا صحیح نہیں ہوگا وہاں۔ نصر سمجھ گیا تھا وہ شاہپور جانے لگا تھا۔ اگر میری موت شاہ حویلی والوں کے ہاتھ لکھی ہے تو شاید یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ سر، چھوٹی بی بی کا سوچیں، وہ آپ کے اور شاداب شاہ کے درمیان پھنس جائیں گی۔ نصر نے آخری کوشش کی اسے روکنے کی۔ فکر نہیں کرو، یشمل کے پاس جا رہا ہوں، حویلی نہیں۔ میں چلتا ہوں ساتھ، پلیز۔ اوکے۔ تیمور شاہ پلٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نصر نے جلدی سے سیٹ سنبھالی۔ رستے میں اجالا پھیلنے لگا تھا۔ سڑک خالی ہونے کی وجہ سے گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نصر چونکا۔ دور سے اسے قبرستان کے احاطے کے باہر سیاہ گاڑی رکی نظر آئی۔ یقیناً حویلی سے کوئی آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس جانا چاہیے، وہاں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ نصر نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے تیمور شاہ سے کہا۔ نہیں چلو، اس نے انکار کیا۔ برہان مجھے بابا اور امی کی قبر پر لے جائیں گے۔ برہان اور عفنان رات ہی حویلی آ گئے تھے مگر لیٹ آئے تھے۔ آج یشمل اور صبرینا کی برسی کا دن تھا۔ انجشا نے سلام پھیرتے برہان سے پوچھا جو ابھی اٹھا تھا۔ اوکے، کچھ دیر تک لے چلتا ہوں۔ ابھی باہر اندھیرا ہوگا زیادہ جی۔ وہ قرآن مجید پڑھنے لگی۔ چلیں۔ برہان فریش ہو چکا تھا، ابھی باہر روشنی ہونے لگی تھی، وہاں تک جاتے صبح کا اجالا پھیل جانا تھا۔ چلیں۔ انجشا نے قرآن مجید چومتے بند کرتے غلاف میں لپیٹتے ڈریسنگ روم کی اوپر والی الماری میں رکھا۔ ابیشا بلاج سو رہے تھے، میں ارحا آپی سے کہہ دوں ان کا خیال رکھیں، اگر اٹھ جائیں تو آپ جائیں، میں بس آتی ہوں۔ برہان کہتے سیڑھیاں
اتر گیا، جبکہ انشا ارحا کے کمرے پر دستک دیتے اسے کہنے لگی، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی دونوں کو۔ کہیں جا رہی ہوں انشا بچے؟ جی امی، بابا کی قبر پر آپ چلیں گی؟ اس نے گل کی آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ وہ شاید روئی تھی، ہلکی گلابی مائل تھیں اس کی آنکھیں۔ چلیں، آ جائیں، برہان انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے کہتے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ چلنا تو ابر بھی چاہتی تھی یشمل کے پاس، مگر کس حق سے جاتی؟ انشا اس کی خاموشی کو سمجھ گئی۔ رستے میں خاموشی ہی رہی، تینوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ بہت صبح ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہیں تھا قبرستان کے اندر یا ارد گرد۔ بہت خوبصورت قبرستان بنایا گیا تھا، صاف قبریں، چھوٹے چھوٹے سرسبز پھولدار پودے، جبکہ احاطہ کے باہر بڑے چھاؤں والے درخت جن کے نیچے سیمنٹ کے بینچ بنے تھے۔ صبح کی ہلکی چمکدار روشنی جبکہ احاطہ کے باہر بڑے چھاؤں والے درخت تھے جن کے نیچے سیمنٹ کے بینچ بنے تھے۔ صبح کی ہلکی چمکدار روشنی، چہچہاتے پرندے جو رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، وہ تینوں باہر نکلے، قبروں کے بیچ میں سے گزرتے وہ قبرستان کے اس حصے میں آ گئے جہاں یشمل شاہ اور صبرینا کی آخری آرام گاہ تھی۔ قبرستان میں گہرا سکوت تھا، کہیں کہیں خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے، جبکہ ایک دو بڑا درخت تھا جن کی چھاؤں تھی، باقی بڑے درخت جڑوں کی وجہ سے کٹوا دیے گئے تھے وہاں سے۔ انشا گلاب کی پتیاں ماں باپ کی قبر پر نچھاور کرنے لگی، جبکہ گل کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا رہی تھی۔ سالوں گزر گئے تھے اسے یشمل شاہ سے دور ہوئے، اس کی آنکھوں کے پردوں پر کئی گزری یادیں محو رقص تھیں، کئی پل اسے رلانے کا باعث بن رہے تھے۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ! صبری فاتحہ خوانی کے بعد برہان ایک طرف ہو گیا، جبکہ انشا اور ابر وہیں تھی، یشمل کے ساتھ۔ جو پہلے گل کی قبر تھی، اب اس پر سے نام کی تختی ہٹا دی گئی تھی۔ ابر کے خاموش آنسو گر رہے تھے، انشا بھی ایموشنل تھی۔ یہ وہ ماں باپ تھے جو اسے دنیا میں لائے تھے، خون کا رشتہ تھا، اس کی تو دماغ سے بہت بچپن کی یادیں بھی مٹ چکی تھیں، ان کے حلیے اسے خواب میں بھی نہ یاد تھے، مگر دل تکلیف میں تھا۔ انشا نے اپنے آنسو صاف کرتے ابر کو دیکھا جو گرنے کے سے انداز میں گری تھی یشمل کی قبر پر، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، سالوں پرانی تکلیف، اذیت، کرب بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی قبر کی مٹی کو چھو رہی تھی، اس کے چھونے میں اتنی عقیدت، اتنی محبت تھی۔ انشا اپنے آنسو پر کنٹرول نہ کر پائی اور رونے لگی ہچکیوں میں۔ بڑا لمبا سفر طے کیا تھا جدائی کا، جو کبھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں انہیں کچھ دیر اکیلا رہنے دینا چاہیے، انشا انہیں تسلی دیتی۔ تبھی برہان نے اسے روکا تھا۔ یہ آنسو بہہ جائیں تو اچھا ہے۔ انشا ہٹ گئی، ابر کو اس کے پیاروں کے ساتھ وقت دیتے۔ وہ برہان کے داخلی دروازے پر کھڑے تھے، جہاں سے برہان کی نگاہ تھی گل ابر پر۔ وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس وقت اس کی ذمہ داری تھی۔ یشمل! ابر کے لبوں نے یشمل کا نام ادا کیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے یشمل کے نام کی تختی کو چھوا تھا۔ آپ میرے دل میں بس چکے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ نامحرم تھا، ورنہ گل ابر اس کی قبر کو عقیدت سے چوم لیتی، اس کی پیشانی پر اپنے تشنہ لب رکھ دیتی۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے اس کے نام کو چھو رہی تھی۔ اس کی روح یشمل کی روح سے ہم کلام تھی۔ میرے دل میں تم تھی اور تم ہی رہو گی ابتدا سے اختتام تک۔ یشمل کی روح اس کے گرتے آنسو پر تکلیف میں تھی، وہ اس کی آنکھ سے بہتے اشک پر دنیا میں بھی تڑپ جاتا تھا، اور آج اس کی روح بھی تڑپ اٹھی تھی۔
تم اس کے دل میں رہو گی ابتدا سے اختتام تک۔ صبرینا نے مسکراتے سرگوشی کی تھی، جیسے بے شک آپ بہترین جگہ پر ہیں، قسمت میں ہمارا ساتھ تھا ہی نہیں، نہ زمین پر نہ یہاں۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے صبرینا کی قبر کو دیکھا۔ بہت خوش قسمت ہو صبرینا تم، جو یہاں بھی ساتھ رہی اور موت کے وقت بھی۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبوب کی موت کے وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی آخری سانس سے پہلے ان کی اپنی سانس نکل جاتی ہے تاکہ جدائی کی تکلیف نہ سہ پائیں۔ جسم مٹی ہو جاتے ہیں اور روحوں کا ملن ہوتا ہے قیامت کے دن۔ وہ ساتھ ہوں گے ایک جوڑے کی صورت میں۔ یشمل شاہ کے ساتھ تو رہی مگر اس کے دل میں ہمیشہ تم رہی۔ وہ موت کے وقت اس کے لبوں سے نکلنے والا آخری لفظ ہو تم، جس کی مالا اس کی سانسوں نے پروئی۔ کہیں دور آسمانوں پر صبرینا کی روح نے کہا تھا دونوں کی ایک دوسرے سے خوش قسمتی۔ مگر کہیں نہ کہیں وہ دونوں ہی بڑی بد قسمت تھی۔ ایک کو یشمل شاہ خود نہ ملا اور دوسری کو اس کی محبت۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ غزال اشک سر صبح و ذوق مژگاں پر، کب آنکھ اپنی کھلی اور لہو لہو نہ ملا۔ چمکتے چاند بھی تھے شہر شب کے ایواں میں، نگار غم سا مگر کوئی شمع رو نہ ملا۔ انہی کی رمز چلی ہے گلی گلی میں یہاں، جنہیں ادھر سے ادھر کبھی اذن گفتگو نہ ملا۔ پھر آج مہ قدر دل سے لوٹ آئے ہیں، پھر آج ہم کو ٹھکانے کا ہم سبو نہ ملا۔ سر مجھے لگتا ہے سامنے سے جانے سے بہتر ہے آپ پیچھے سے چلے جائیں۔ نثر نے گاڑی قبرستان کے پچھلے چھوٹے دروازے پر روکی۔ تیمور شاہ گاڑی سے اترا۔ تم یہی انتظار کرو۔ نثر کو ساتھ چلنے سے تیمور شاہ نے روک دیا اور خود قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ قبروں کے ایک طرف سے ہوتے اس طرف بڑھنے لگا جہاں یشمل شاہ کی آخری آرام گاہ تھی۔ ہوا کے سنگ ایک جانی پہچانی خوشبو گل کے ننھروں سے ٹکرائی تھی۔ یہ خوشبو وہ دنیا کی ہر خوشبو بھلا سکتی تھی مگر یہ نہیں۔ اس کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ یہ خوشبو اسے آج بھی خود سے آتی محسوس ہوتی تو وہ گھنٹوں پانی اپنے جسم پر بہاتی، اس خوشبو اس لمس سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ وہ اپنے جسم کو نوچ کھروچ لیتی، اس میں پلٹنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی مگر وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہاں پر موجود دونوں نقوش کے لیے لمحہ امتحان تھا، جیسے حساب کا وقت آن پہنچا تھا۔ تیمور شاہ کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، جیسے وہ ساکت کھڑا تھا گلعبر کی پشت پر۔ وہ آج اسے 32 سال کے بعد ایک پل میں پہچان چکا تھا۔ وقت اسے سالوں پیچھے لے گیا، جب اسے عبر کی آنکھوں سے عشق ہوا تھا۔ احتشام شاہ کی شادی کی وہ پہلی ملاقات، پہلا ٹکراؤ، یہ 33 سال تو جیسے درمیان میں آئے ہی نہ تھے۔ وہ 18 سالہ عبر جسے دیکھ کر تیمور شاہ کا وقت رکا تھا، آج بھی اس کا وقت رک گیا تھا۔ ہر آواز بند ہو گئی تھی آنا، سماعت جیسے بحری ہو گئی۔ وہ کل بھی ان کے بیچ آیا تھا اور آج بھی۔ تیمور کی نگاہ عبر کے ہاتھ پر گئی جو یشمل کی قبر پر تھا۔ انجشا ٹھٹکی سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے، جبکہ برہان پہلی نگاہ میں ہی پہچان چکا تھا، وہ تیمور شاہ تھا۔ برہان! انجشا نے گھبراتے برہان کو دیکھا۔ انجشا رکو! وہ عبر کے پاس جانے لگی تو برہان نے اسے روکا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ شاید اس کا سامنا قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ برہان! وہ تیمور شاہ ہے؟ انجشا نے جھٹکے سے مڑتے دیکھا۔ وہ تیمور شاہ تھا، ہاں وہ وہی تھے۔ انجشا نے غور کیا تھا، اس کا سائیڈ فیس نظر آ رہا تھا۔ اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر تصویریں دیکھی تھی نمش کے بچپن کی بہت ساری ان کے ساتھ۔
تیمور شاہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کا سامنا گل ابر سے ہوگا ایسے۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ وہاں گل ابر ہے تو وہ کبھی نہ آتا، باہر سے پلٹ جاتا۔ اس میں ہمت نہیں تھی گل ابر کا سامنا کرنے کی۔ وہ پوری دنیا کا سامنا کر سکتا تھا مگر ابر کا نہیں۔ وقت رک گیا تھا۔ ابر اس کی موجودگی سے باخبر تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، خاص طور پر وہ رکا، کیسے اسے مخاطب کرتا، اسے سمجھ نہ آئی۔ تم آپ ہر لفظ ہی گم ہو گیا تھا، میں کبھی نہ آتا۔ وہ اس کے ڈھکے سر سے نظریں ہٹا گیا۔ وہ کیا کہے، الفاظ بے معنی ہو چکے تھے، اہمیت نہیں تھی۔ جو ان کے بیچ ہوا اس کے بعد اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کا ابر سے سامنا ہوگا تو کیسے الفاظ کا چناؤ کرے گا۔ تیمور شاہ سلطان تیمور شاہ جس کی گفتگو کے کمال سے ایک دنیا واقف تھی، آج اس کے الفاظ ختم تھے گل ابر کے سامنے۔ کوئی جملہ، کوئی لفظ ابر کی سالوں کی اذیت، اس کی تکلیف کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ ابر وہ ہستی تھی جسے تیمور شاہ نے عشق کیا، وہ آج بھی سامنے آئی تھی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ کل بھی اس کے لیے ایک پاکیزہ روح تھی اور آج بھی۔ باسط کا سچ سامنے آنے سے میں خود کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، نہ معافی مانگوں گا، کیونکہ میں کل بھی گناہ گار تھا اور آج بھی۔ میں خود اپنی ضمیر کی عدالت میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتا دوبارہ، کیونکہ میں روز محشر یشمل شاہ سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ میں مجرم ہوں یشمل کی دوستی کا، مہا کی بے لوث محبت کا، اور وہ رکا تمہاری حرمت کا۔ یہ الفاظ ادا کرتے تیمور شاہ کے لہجے میں نمی اور پشیمانی ابر نے واضح محسوس کی تھی۔ ابر کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہتے اس کے نقاب میں جذب ہو رہے تھے، اس کی گرے آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں معافی مانگنے کے قابل نہیں، میں تمہارے قیمتی سال اور ان اپنوں کو واپس نہیں دے سکتا جو بچھڑ گئے۔ میں ان سالوں میں جو تم پر گزرا، جو اذیت تکلیف تم نے سہی، وہ نہیں بھلا سکتا تمہیں۔ پھر کیسے کہوں کہ گل ابر مجھے معاف کر دو۔ اس کے لبوں نے سالوں بعد اس کے نام کو چھوا تھا، عزت و احترام کے ساتھ۔ میں تمہیں تمہارا یشمل شاہ نہیں لوٹا سکتا۔ تیمور کی نظریں یشمل کی قبر پر سجی تختی پہ تھیں جمی، آنکھوں سے لڑکھڑاتے آنسو زمین پر گرا۔ گل ابر اپنے لبوں کو بے دردی سے دانتوں تلے کچل گئی تھی۔ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے، میں چاہتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہ کرو، تاکہ میں اس اذیت سے آزاد نہ ہوں کہ میں ایک۔ وہ رکا۔ وہ لفظ روح سوز تھا۔ گل ابر آنکھیں میچ گئی۔ تم ایک عظیم عورت ہو جس نے نمش کو میری نہیں بلکہ مہا کی بیٹی مانتے اپنایا، اس کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ اور عفنان، وہ رکا، وہ تمہاری طرح ہے، ایک عظیم ماں کا عظیم بیٹا۔ میں اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، مگر میری ایک خواہش ہے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو عفنان ایک بیٹے کی طرح میری تدفین کرے۔ برہان، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہاں کیا بات ہو رہی؟ اگر کوئی حویلی سے آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ انجشا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تیمور شاہ کو گل ابر کے پاس کھڑے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ نمش جسے بہت مشکل سے خوشیاں ملی تھیں۔ انجشا اپنی بہن کی خوشیاں خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے برہان کے بازو کو تھامتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ برہان کی اجازت ملتے انجشا جلدی سے قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ ویسے بھی سورج چڑھنے لگا تھا، کچھ دیر میں لوگوں نے اپنے کاموں کے لیے اس طرف زمینوں میں آنے لگنا تھا۔ بچوں نے اسکول جانا تھا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انجشا کی آواز پر تیمور شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سامنے سبز کانچ آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی، اس میں یشمل کی جھلک واضح تھی۔ تیمور اسے دیکھتے پہچان گیا، وہ یشمل کی بیٹی تھی۔ کیا عجیب کھیل کھیلے تھے قسمت نے اسے۔ جب نمش نے بتایا تھا کہ انجشا اس کی ماموزاد بہن تھی تو تیمور شاہ کتنی دیر قسمت کے اس ہیر پھیر پر ساکت رہا۔ انجشا اس کے جگری یار کی بیٹی تھی،
اس کی آخری نشانی، واہ رے قسمت، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ انجشا بھی تیمور شاہ کو دیکھ رہی تھی، برہان بھی انجشا کے پیچھے ہی آ کر رکا تھا۔ تیمور شاہ نے برہان کو دیکھا جو تیمور شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویروں سے زیادہ سحر زدہ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ انجشا نے اعتراف کیا، السلام علیکم۔ انجشا کے لبوں سے ادا ہوا۔ وہ اس کے بابا کے دوست تھے، وہ بھی جگری دوست، جنہیں نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی۔ وعلیکم السلام۔ تیمور شاہ کی بھیگی آواز تھی، آنکھوں کی سرخی اور آواز کی نمی سے انجشا کو دکھ ہوا دلی۔ کیسی ہو بیٹا؟ تیمور خود پر قابو پاتے بولا، ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے؟ حال تو سامنے تھا مگر کیا پوچھے اسے سمجھ نہ آئی۔ انجشا تم ابر پھپھو کو لے جاؤ۔ جج جی۔ انجشا نے گل ابر کو کندھوں سے تھامتے اٹھایا، سچ کہا تھا شاعر نے۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ انجشا نے گل ابر کی سرخ آنکھوں اور کپ کپاتے جسم کو اٹھایا، اس کا وجود بڑی چادر میں چھپا تھا۔ انجشا اسے لے گئی تھی اپنے ساتھ۔ تیمور شاہ رخ موڑ گیا تھا۔ یشمل کی قبر کے پاس فرش پر آنسو کے قطرے چمک رہے تھے، دور جاتی کچی مٹی پر گل ابر کے قدموں کے نشان تھے۔ اس کی ذات کا محور یشمل کی ذات تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، ان کی روحیں ایک دوسرے میں بستی تھیں۔ جسم کل بھی مٹی تھا اور آگے مٹی میں مٹی ہو جانا تھا۔ اصل عشق تو انسانی روح سے ہوتا ہے جو بقا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا نے پانی کی بوتل اسے کھول کر دیتے پوچھا۔ ابر نے سر ہلایا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا وہ آئیں گے۔ انجشا کو لگا اس کی وجہ سے گل ابر کی یہ حالت ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں انجشا، گل ابر نے اپنے آنسو صاف کرتے بھاری آواز سے کہا۔ وہ یشمل کی بیٹی تھی، گل اس کا ہاتھ تھامے بولی تو انجشا نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ اسے گل ابر کا رد و عمل شدید لگ رہا تھا مگر وہ نارمل تھی۔ شاید یہ اس سچ کی وجہ سے ہے، رہائی تو 2 دن بعد تھی۔ برہان نے سنجیدگی سے پوچھا، تاریخ بدل دی گئی تھی، لیکن اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ آرڈرز کل کچھ دیر پہلے ملے تھے، آج یہیں رکیں گے؟ تیمور شاہ نے اسے پوچھا۔ ٹھیک ہے پھر رات ہاں ٹھیک ہے پھر رات کو چکر لگا لینا، ایول تم سے ملنا چاہتا ہے جانے سے پہلے۔ ہوں۔ برہان سر ہلاتے چلا گیا، جبکہ اب تیمور شاہ یشمل کے ساتھ اکیلا تھا۔ ابر کی چھوڑی جگہ پر اب وہ بیٹھا تھا۔ تمہیں کھو کر میں نے سب کھو دیا، میرے بھائی اور ماہا، امی بابا کے بعد میرے آخری رشتے تھے۔ تم سب مگر سب ختم ہو گیا، میں تیرا مجرم ہوں، چاہے جو سزا دے لینا۔ تیمور یشمل سے باتیں کر رہا تھا۔ انجشا، لوگوں کی واپسی نہیں ہوئی ابھی؟ آ گئے ہیں وہ لوگ۔ ہوں، چلو میں جا رہی ہوں چھوٹی حویلی، تم لوگ کچھ دیر تک آ جانا، مگر ہادیہ دھیان سے سبھی کمرے چیک کرتے آنا، لاک ہوں۔ جی بھابھی سائیں۔ ہیزل، ازغان کو مجھے دے دو، میں اسے لے جاتی ہوں۔ جی تائی جان۔ اچھل اور علان تو شاداب کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ ازغان اس وقت اپنی شرارتوں کی وجہ سے تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ حویلی آئے تو گل اوپر چلی گئی تھی، کسی نے ذکر نہیں کیا تھا تینوں میں سے تیمور شاہ کے بارے میں۔ کچھ دیر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے جلتی آنکھوں کو سکون ملا تھا۔ وہ نیچے آئی تو سبھی اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھوپھا سائیں چلیں۔ وہ لوگ چھوٹی حویلی کے لیے نکل گئے تھے، جہاں پر مہمان آنے لگے تھے۔ 1 بجے کا وقت تھا، خواتین حویلی کے اندر جبکہ مرد حضرات باہر لان میں بیٹھے تھے۔ ابر یہاں پر کئی سال موجود رہی تھی، ایک الگ سا سکون ملا تھا اسے یہاں آتے، کئی پرانی یادیں، اس کی ماں کے ساتھ پیاری کھٹی میٹھی یادیں، یشمل کی خاموش محبت بھری مسکراتی نظریں، جیسے اسے آج بھی دیکھتی تھی پہلے کی طرح آتے جاتے، چچا سائیں کی شفقت، چچی سائیں کی محبت، سب ہی تو اسے آج بھی محسوس ہوتا تھا، کچھ نہیں بدلا تھا۔
پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ گل ابر بھی پارہ پڑنے لگی اور سبھی لڑکیاں بھی۔ شام ہونے لگی تھی، کچھ مہمان جا چکے تھے، ختم ہو چکا تھا کافی دیر کا، جبکہ کچھ خواتین جو عمر رسید تھیں وہ نساء کے ساتھ پرانی باتیں کرتے یادیں تازہ کر رہی تھیں کہ کیسے سبھی کی زندگی میں یہ حویلی خوشیوں کا گہوارہ تھی، مسکراہٹیں تھیں۔ گل ابر آہستگی سے اٹھ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ چلتے چلتے یشمل کے کمرے کے باہر رکی تھی۔ اپنی دوست سے پوچھ لینا کون سا کلر کروانا ہے مستقبل کے کمرے کو۔ ان کی منگنی کے بعد حویلی میں کچھ کام ہو رہا تھا جب ابر یہاں آئی تو یشمل نے مسکراتے ماہا سے کہا تھا، جس پر وہ جھنک گئی تھی، جبکہ ماہا نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ گل ابر دونوں کے بیچ سے اٹھتے بھاگی چچی کے پاس کچن میں۔ پیچھے سے دونوں بہن بھائی کا کہکہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، دل دھڑک اٹھا تھا۔ اسے لگا ابھی سامنے یشمل ہوگا، مگر ہاری زندگی۔ کمرہ خالی تھا، مگر اس کی یادیں آج بھی تھیں ہر سو، کہیں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ پڑھتا ہوا، کہیں کھڑکی کے پاس کھڑا، کہیں باتھ سے نہا کر نکلتا ہوا۔ پوری حویلی میں آج بھی وہ موجود تھا، اس کی خوشبو، اس کی مسکراہٹ، وہ سب شہزادوں سے الگ تھا، نرم دل اور مسکراتا ہوا۔ اس کی سبز کانچ سی آنکھیں مسکراتی تھیں، یا وہ مسکراہٹ صرف گل ابر کے لیے ہوتی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ جب بھی اس کی طرف نگاہ کرتی وہ اسے مسکراتا ملتا۔ باقی دنیا کے لیے یشمل شاہ کیسا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے لیے وہ مجسمہ عشق تھا۔ ابر کے قدم اس کے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھے تو اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی، وہاں موجود اپنی تصویروں کو دیکھتے، اور پھر اس کی نگاہ صبرینا اور انشا کی تصویر پر گئی جہاں وہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ دل میں ایک کسک سی اٹھی، محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا موت سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے۔ ابر نے اسٹڈی ٹیبل کا دروازہ کھولا۔ سچ کہتے ہیں چیزوں کی عمر ہے، انسان کی نہیں۔ اس کی کتابیں پڑھی تھیں، ورق بوسیدہ ہو گئے تھے کچھ کے، مگر اصلی شکل میں موجود تھیں، کسی نے چھیڑا نہ تھا۔ ابر نے ایک ایک کتاب کو باہر نکالا، اس کے آنسو موتیوں کی صورت کتاب کے پنوں پر گرنے لگے تھے۔ وہ رکی تھی، کتاب کے اندر اس کی تصویر موجود تھی۔ ابر نے اس تصویر کو اٹھایا۔ یہ تصویر احتشام لالہ کی شادی کی تھی۔ آرامش روحمن تصویر کے پیچھے سیاہ مارکر سے لکھا تھا۔ اس کی سماعت میں ایک سرگوشی گونجی، اعتزاز لالہ کے ولیمہ کے دن کی، یعنی ان کی منگنی کی شام کی۔ جب وہ شاداب کو اٹھائے نساء بھابھی کے کمرے سے نکلی تھی، تبھی سامنے سے یشمل آ رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے ٹکراتی وہ رک گیا۔ گھبراہٹ سے ابر کی مسکراہٹ سمٹی تو یشمل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سرگوشی کی تھی۔ گل کو آدھا سمجھ آیا آدھا نہ، مگر وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی مسکراہٹ دباتے۔ میری روح کا سکون، مسکراتی رہا کرو کیونکہ مجھے تمہاری مسکراہٹ پسند ہے۔ گل ابر روتے ہنس دی، جیسے یہ خواہش ابھی کی گئی تھی۔ وہ اس کو مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ جاری ہے۔